अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छठवें मौसम फ़खर में खुश आमदीद। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने ही बच्चों को पैरों के नीचे लेने का फैसला कर लिया और ये वही बच्चा है जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारहाय नुमाया सर अंजाम दे चुका है, बल्कि अब तक दे रहा है। लेकिन क्या किया जाए, मेरा ख्याल है कि शायद ये बदकिस्मती ही कह सकते हैं कि जिस बच्चे को इस्टेब्लिशमेंट परवान चढ़ाती है वो बड़ा होकर खुद इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू कर देता है। ऐसी नाखलफ औलाद ऐसी कोई नाखलफ औलाद सामने आती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी शर्मिंदगी का ही सबब बन जाती है। अब एक शख्सियत है, वो सियासतदान नहीं है, लेकिन वो सियासतदानों को करप्ट करने में उनका कोई सानी नहीं है। बल्कि एक दौर ऐसा था जिस पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रखा हुआ है कि ये टॉप टियर की पॉलिटिशियंस को अपना काना करे, उनको करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करे और उनको इस्टेब्लिशमेंट की गेम को खेलने पर आमादा करे। लेकिन वही शख्सियत कोई बंदा सोच नहीं सकता था पाकिस्तान में कि उस शख्सियत के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि कार्रवाई की इजाज़त भी मिल जाएगी, बल्कि उसका नाम, उसके एग्रीमेंट्स वो तमाम के तमाम मीडिया के ऊपर बैठकर ख़ुद हुकूमत के वज़रा एक लाइन में बैठकर उसका ना सिर्फ नाम भी लेंगे, मुख्तलिफ बयानियों को कोट भी करेंगे, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को भी सामने लेके आएंगे, करप्शन को साबित करने की कोशिश करेंगे। और वो शख्सियत कोई और नहीं, मलिक रियाज साहब हैं, बैरिया टाउन वाले। और इसके अंदर तो कोई दो राय, किसी को शक शुबा होना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जब से बैरिया टाउन मार्ज़ वजूद में आई है उस वक्त से लेकर अब तक मलिक रियाज साहब का नाम किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा है और वो किसी न किसी तरीके से मीडिया पर भी रहे हैं और मीडिया को कंट्रोल करने के ऊपर भी उनका बहुत ही ज़्यादा असर और रसूख है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह हुई कि मलिक रियाज साहब से भी आंखें फेर ली गई। आखिर क्या वजह हुई, मलिक रियाज साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इस सर को भी कलम करने का फैसला कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा चौधरी शुजात हुसैन साहब की, जो बहुत ही ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है और बड़े काबिल एहतराम सियासतदान हैं। उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने तमाशा लगाने वालों को वार्निंग जारी की है और उनका ये कहना था कि ये जो तमाशा लगाया जा रहा है इस वक्त, इससे पाकिस्तान का दुनिया भर में तमाशा मचेगा। लिहाजा इस तमाशे को लगाने वाले तमाशबीनों को उनका ये लफ्ज़ है, तमाशा भी उनका लफ्ज़ है, तमाशबीनों का उन्हीं का लफ्ज़ है कि इन तमाशबीनों को अब होश के नाखून लेने चाहिए। यानी ये बात चौधरी शुजात साहब को करने की ज़रूरत क्या पड़ी। और अगर हमने ये देखना है तो हमें कल का दिन और परसों का दिन जो गुजरे हैं, ये लास्ट 2 डेज़, अगर हम इस पे देखें तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अनप्रेसिडेंटली ऐसा वाक़या हुआ कि 48 घंटे तक पंजाब असम्बली का इजलास चला लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर बजट पेश नहीं हो सका। फिर ऐसा हुआ कि अवैस लगारी साहब जिन्होंने बजट पेश करना था, रात को 8 बजे स्पीकर साहब ने उनको कहा कि जनाब आप बजट पेश करें। उन्होंने कहा जी मैं पेश नहीं करूंगा क्योंकि गवर्नर साहब असम्बली की जो असम्बली है उसका ये सेशन जो है उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया, मुलतवी कर दिया है। लिहाजा अब चूँकि गवर्नर साहब का ये हुक्म आ चुका है कि इजलास को मुलतवी किया जाएगा, लिहाजा मैं अब बजट पेश नहीं करूँगा क्योंकि अब बजट पेश करना गैर आईनी इक़दाम होगा। उसके बाद इजलास परवेज़ इलाही साहब भी इजलास को कल सुबह यानी कल सुबह 1 बजे तक मुलतवी कर देते हैं और उसके बाद गवर्नर साहब की तरफ से एक नया हुक्मनामा सामने आ जाता है जिसके अंदर वो ये कहते हैं कि पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा और ईवान इकबाल में होगा। यानी एक ऐसा कड़मस बचेगा। ऑल्दो कि पंजाब का बजट अब पेश कर दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर भी अब बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जनाब ये क्या हुआ, अचानक 2 इजलास तलब किए गए और उन 2 जगह पर असम्बली की कार्रवाई चली है। तो वो कौन सी असम्बली की कार्रवाई है जिसको लेजिटिमेसी हासिल है, कौन सी असम्बली की कार्रवाई है जिसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है। यानी इस किस्म की चीज़ें सामने आ गई, यानी तमाशा लग गया। और तमाशा लगाने में ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो भाई हैं परवेज़ इलाही साहब,
ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اس کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ یقینی بات ہے کہ دوسری طرف سے جس طرح کا رد عمل آیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک الگ اجلاس بلایا ہے، یہ اس کو بھی کسی بھی طریقے سے قابل تحسین اقدام نہیں قرار دیا جا سکتا۔ لیکن پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم، ایک سینئر پولیٹیشین کی طرف سے اگر ایک سکم کی نشاندہی کی گئی ہے تو وہ اس پر یقینی طور پر غور کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، انہوں نے میرا خیال ہے بٹوین دی لائنز اپنے کزن بردر کو بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی ڈو ناٹ کراس دی ریڈ لائنز، یہ ریڈ لائنز کو کراس مت کرو، آپ جس سمت میں جا رہے ہو اس کے آگے کھائی ہے، دلدل ہے، اس کے اندر مت گرو، کیونکہ اگر آپ نے ابھی بھی سبق نہیں سیکھا، اگر اب بھی آپ نے سنبھلنے کی کوشش نہ کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور ایسا عمل کے نتیجے میں شاید پھر میں خود بھی اس صورتحال کو کنٹرول نہ کر سکوں۔ لیکن اب پرویز الہی صاحب نے اپنی الائنمنٹ 100% انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے اپنی الائنمنٹ بنا لی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ اس الائنمنٹ سے کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے منہ سے ان کے لیے کوئی کلمہ خیر نہیں نکل رہا۔ اب تو یہ بات سامنے آ گئی نا، کھل کے سامنے آ گئی۔ میں نے کل بھی ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ مونس الہی صاحب کے حوالے سے کسی طرح سے کوئی کلمہ خیر بلند نہیں ہوا۔ کل عمران خان صاحب نے خود اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب بھی کیا، طویل ترین خطاب تھا، جہاں پر انہوں نے بڑے اسلامک ٹچ بھی دیے، پولیٹیکل ٹچ بھی دیے، غلیظ ٹچ بھی دیا، ہر ایک ٹچ دیا انہوں نے۔ لیکن چودھری مونس الہی کا ٹچ نہیں دیا انہوں نے اپنی تقریر کے اندر۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی جو تقریر انہوں نے کی ہے، جو پورے نیشنل میڈیا پر نشر کی گئی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ چودھری مونس الہی کے خلاف جس مقدمے کے اندر کارروائی ہو رہی ہے، یہ مقدمے کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو بالکل ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے، ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک مرتبہ بھی ان کی طرف سے ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ بات آئی سامنے تو یہ آئی کہ اس وقت پاکستان کا نظام انصاف خطرے میں ہے۔ خطرے میں اس وجہ سے نہیں کہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، نظام انصاف خطرے میں اس وجہ سے ہے کہ شریف فیملی کو سزا نہیں مل رہی۔ ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ جناب انصاف کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف خریدا بھی جاتا ہے، انصاف بیچا بھی جاتا ہے، اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ وہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ شریف فیملی، زرداری فیملی، مولانا فضل الرحمان، ان تمام کو عدالتوں سے نہ صرف سزا ملے بلکہ ایسی سزا ملے کہ جس کی ماضی کے اندر کسی قسم کی کوئی مثال نہ ملے۔ اور یہی ان کا اپنے دور اقتدار کے اندر بھی ان کا یہی ایک مطمع نظر رہا، اور انہوں نے اپنے 3.5 سال کا جو ان کا اقتدار تھا، ان کی تمام تر کوشش بھی اسی طرف مرکوز رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں ان کو اٹھاؤں اور جیلوں میں ڈال دوں، یعنی گلیاں ہو جڑ سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، میرے امنے سامنے کوئی آئے نہ، میں نہ کسی کی طرف دیکھوں، نہ کوئی مجھے چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آئے، اور اس صورت کے اندر میں الیکشن میں جاؤں اور الیکشن جیتوں بھی۔ یقینی طور پر جیتنی ہے جب سامنے کوئی نہیں ہوگا، جب چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو کلے نے کی لڑنا تھے کی جتنا، وہ اس قسم کا حساب ہے۔ اب ایک جانب وہ یہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کریں، لیکن لانگ مارچ کرنے کا ان کے پاس اس وقت کوئی سہارا نہیں ہے، کیونکہ لانگ مارچ کرنا، پھر اسلام آباد میں آنا، پھر یہاں پر آ کے دھرنا دینا، پھر کم از کم 126 دن بیٹھنا، اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اے ٹی ایم بھی نہیں ہے، اور جو ایک اے ٹی ایم تھی اس کے بھی اب گلے کے اوپر انگوٹھا آ گیا۔ اب وہ میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی مالی معاونت نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مطالبہ تھا غیر ملکی سازش کے جو مرتکب افراد ہیں، میر جعفر، میر صادق، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، وہاں سے بھی خاموشی ہے۔ پھر لیٹر بھی لکھ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جناب یہ ہم نے آپ کو خط بھیجا ہے، اس کے اوپر آپ کمیشن بنائیں، وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا۔ الیکشن کا مطالبہ کیا کہ جناب اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات سے باہر نکلنے کا ایک راستہ الیکشن ہے، الیکشن کرائے جائیں، الیکشن کی طرف بھی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اب ہو رہا ہے اس کے بالکل الٹ۔ جو کام عمران خان صاحب کہتے ہیں ہونے چاہیے، اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب کو اب اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے
یہ جو پیغام ہے دیا ہے مبلغ بن کے کہ جی میں مبلغ ہوں، اب آپ میرا پیغام لے کے جائیں، گھر گھر جائیں اور جا کر تبلیغ کریں لوگوں کو کہ جناب حق اور سچ کی لڑائی کے اندر آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے لیے باہر نکلنا ہے، اور اس کے لیے جو چاہے قربانی دینی پڑے وہ دینی پڑے گی اور آپ کو دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی رزق سے نہ ڈرو، نوکریوں کی پرواہ نہ کرو، استعفے دو نوکریوں سے، نکلو باہر میرے ساتھ آؤ۔ یہ ایک ایسی لاجک ہے جس کے اوپر ہنسی آ سکتی ہے کہ بندہ نوکری پہ وہ کہے اس کو جناب آپ نوکری سے استعفیٰ دے دیں اور باہر نکلے عمران خان صاحب کے ساتھ جدوجہد کریں، بعد میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بن جانا ہے، اس کے بعد تو کون میں خام خواہ۔ بلکہ وہ ایک کارکن جو کل عمران خان صاحب کے کنونشن میں گیا تھا، وہ بھی اسی کی اگر مثال لے لیں تو یہ سارے جو استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہوں گے یقینی طور پر وہ ڈر جائیں گے۔ لیبر ونگ کا کل انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر جو ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ انہوں نے کنونشن کیا، وہاں پر جو شیخ رشید احمد صاحب کا حلقہ ہے راول پنڈی کا، وہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا ایک کارکن آیا ہوا تھا، اس کا نام ہے ناصف گرو۔ اچھا ناصف گرو صاحب نے اس کنونشن کے اندر قسمت ماڑی بچے کی، اس نے وہاں پہ کھڑا ہوا اور جا کے عمران خان صاحب سے سوال کر دیا۔ اس نے کہا جناب یہ جو ہے آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے چاپلوس آپ نے اپنے دائیں بائیں اکٹھے کیے ہوئے ہیں، لیکن جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو آپ اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے، تو ایسی صورتحال میں پارٹی کیسے چلے گی؟ اچھا اس وقت جب انہوں نے سوال پوچھا تو وہ کارکن جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے ناصف گرو کو گھیر لیا اور اس نے کہا کہ نہیں چپ کرو بیٹھو تم، لیکن وہ کھڑا رہا، اس نے کہا جی میری بات کا جواب دے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کے ساتھ انٹریکشن کی اور عمران خان صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے جینوئن کارکن باہر ہیں؟ اس نے کہا ہاں جی بالکل باہر ہیں۔ ابھی یہ کانورسیشن کے ساتھ چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، انہوں نے پیچھے سے اس کو پکڑا گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور وہ دھلائی کی، اس کی ڈنڈے گھونسے ٹھڈے اچھی خاصی اس کی انہوں نے کر دی ٹیوننگ کہ یار تو نے سوال پوچھنے کی ہمت کیسے کی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب سے اچھی خاصی نہ صرف دھلائی کر دی، اس کو گھر بھیجا اور گھر بھیجتے ساتھ ہی اس کو ایک شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا کہ جناب آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب یہ بندہ ایسی اپنے سامنے اپنے کارکن کو جس نے سوال یہ کیا کہ نظریاتی کارکنوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس کو پٹوا سکتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے کہنے پر استعفیٰ دیں گے کیا وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آنے کے بعد کم از کم ان کو ان کے عہدے پر دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آؤٹ آف کویسچن بات ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملے نے کس طرف جانا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے پاس راستے ہوتے جا رہے ہیں کم، اے ٹی ایم چلی گئیں، جو ایک اے ٹی ایم رہ گئی تھی اب اس کے گرد بھی ہو رہا ہے راستہ تنگ، اور راستہ تنگ ہونے کی بنیادی وجہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ اب اسٹیبلشمنٹ کی ہو گئی ہے کچھ کھٹ پٹ، کچھ انبن ہو گیا، کچھ لڑائی ہو گئی ہے، اور اس قسم کے اشارے پائے جا رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے کچھ ریڈ لائنز کو عبور کر لیا تھا اور اب ان کو اس حوالے سے معافی نہیں ملے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے فنانسر رہ چکے ہیں، پارٹیز کے بھی فنانسر رہ چکے ہیں، پارٹی پریزیڈنٹس کے بھی فنانسر رہ چکے ہیں، اور ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے بھی فنانسر رہ چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ان کے اوپر مبینہ طور پر یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کو کرپشن کے اندر اس کو کرپٹ کرنے میں ملک ریاض صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ گزشتہ 20-25 سالوں میں اوپر والے لیول پر جتنی بھی کرپشن مبینہ طور پر پھیلی ہے ان کے اندر ان کا رول ہے۔ یہ زبان زد عام بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے، یہ ایک تاثر ہے جو ان کے خلاف پایا جاتا ہے۔ اب ان کا جہاز ہے وہ کبھی بلاول صاحب میں نے دیکھا کہ بلاول صاحب بھی اس پہ جاتے ہیں، کبھی دیکھا آصف زرداری صاحب کے زیر استعمال رہتا ہے، عمران خان صاحب کے زیر استعمال رہا، اور فرح گوگی صاحبہ کے زیر استعمال رہا۔ وہ جہاز نہیں تھا، وہ اوبر تھی جو سیاسی جماعتوں کے لیے استعمال میں رہتی تھی۔ اب ایک ایسی شخصیت جس کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہو، جو فوج سے ریٹائر ہونے والے افسروں کو اپنے بیریا ٹاؤن کے اندر انگیج کر لے، ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائے، ایسی شخصیت کے خلاف اگر کارروائی ہو اور اس طریقے سے ہو کہ وفاقی کابینہ کے اندر اس حوالے سے بات ہو تو یہ بات کو حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ یہ جو شہباز شریف صاحب ہے یا حمزہ شہباز صاحب ہیں، یہ بھی ان سے فیض یاب ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کوٹ لکھپت کے پاس جہاں پر اتفاق فاؤنڈری تھی پرانی، وہاں پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی گئی الرحمت گارڈنز کے نام سے،
یہ ملک ریاض صاحب نے ڈیولپ کیا ہے. ملک ریاض صاحب اس کے اوپر اشتہار چھاپتے رہے ہیں. آصف زرداری صاحب جو بیریا ٹاؤن کے اندر انہوں نے گھر ان کو یہاں پہ لاہور میں لے کے دیا ہوا ہے, کراچی کے اندر انہوں نے بیریا ٹاؤن بنایا, امین خان کو بنایا. کچھ نہ کچھ چیزیں تو موجود ہیں نا, آن گراؤنڈ ہیں, اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے. لہٰذا اب اگر اس لیول پر اگر کوئی بات ہوئی ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بچے کو پیروں کے نیچے لینے کا فیصلہ کیا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیول پر کچھ ناراضگی آئی ہے وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ. اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس کے جو تانے بانے ہیں وہ جا کر عمران خان صاحب سے جڑتے ہیں, کیونکہ یہ بات بڑی واضح تھی کہ پچھلے سال اکتوبر کے بعد سے آنورڈ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کے ساتھ فاصلہ اختیار کر لیا تھا, اور وہ فاصلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا. اور یہی فاصلہ تھا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا. لیکن ملک ریاض صاحب میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی فائنینسنگ کرتے رہے اسی دوران, اور شاید منع کرنے کے باوجود کرتے رہے. اور اسی دوران ان کی 2 آڈیو ٹیپس بھی آئیں, ایک آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ آڈیو ٹیپ ریلیز ہوئی, ایک خود ان کی اپنی صاحبزادی کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی آڈیو لیک ہوئی, جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے, خود انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے اور میں اس کی تردید کرتا ہوں. اب عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات جو ہیں ملک ریاض صاحب کے, ان کو اس کی کچھ میرا خیال ہے قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور اس قسم کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے اقتدار کے آخری دنوں میں اور اس کے بعد, یعنی جو پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جلسوں کی جو سیریز کی تھی, اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ کیا تھا, اس میں بھی مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب نے ان کو کچھ سپانسر کیا تھا, یہاں پہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے کوئی کندھا لگایا تھا. ادروائز ممکن نہیں تھا کہ اس صورتحال کے اندر ملک ریاض صاحب جو اتنے زیادہ فیوریٹ ہوں, ان کا نام بھی استعمال ہو, ان کے ڈاکومنٹس بھی نکلیں, ان کے ایگریمنٹ بھی نکلیں, زمینوں کی ٹرانسفر کے کاغذ بھی نکلیں, میڈیا پر آئے بھی, ٹی وی چینلوں پر لائیو پریس کانفرنس سے بھی چلے, اخباروں کے اندر خبریں بھی چھپیں, اور ملک ریاض صاحب خاموش ہو کے بیٹھے رہیں. پاسبل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر پاکستان کی ٹاپ ٹیئر طاقتور لوگوں نے ملک ریاض صاحب کو اب ٹائٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اور شاید یہیں سے بھی کوئی لنک آگے عمران خان صاحب کی طرف نکلے. میرا خیال ہے کہ آنے والے چند دن ملک ریاض صاحب کے لیے ذرا تھوڑے سے تشویش کا باعث ہوں گے, اور دیکھنا یہ کہ اس میں سے اب کون سا کھرا ایسا نکلتا ہے جس کے ذریعے جو راستہ ہے وہ بنی گالہ کی طرف جائے گا. دیکھتے ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.